बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पखमाले उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले के हमने पहले 8 असबाक पढ़ लिए हैं और अभी हमारे सबक नंबर 9, सबक नंबर 10 और सबक नंबर 11 यानी कि कुल 11 असबाक है हमारी इस नई दरसी किताब में। तो हमारे 3 असबाक जो है वो अभी पढ़ने के लिए रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको फेडरल बोर्ड की तरफ से आने वाला लेटेस्ट मॉडल पेपर जो है वो हल करवा दिया जाए। और इसके अलावा मैंने आपको इस नई दरसी किताब में से हिस्सा नज़्म की पूरी 6 नज़में और हिस्सा गज़ल की पूरी 4 गज़लें जो है मुकम्मल तौर पर उनकी तशरीहात पढ़ा दी हैं। और उनकी तशरीहात के सिर्फ मैंने आपको नोट्स नहीं दिखाए, नहीं बताए, बल्कि साथ आपको ज़ुबानी भी उनका मफ़हूम, उनके मानी, तमाम अशार के मतलब मानी, मफ़हूम और उनकी तशरीह भी अपने सादा तरीन अल्फाज में करके समझाने की कोशिश की है। और अगर फिर भी आपको कहीं कोई कमी लगे और आप चाहें कि मैं आपको किसी नज़्म की, किसी गज़ल की दोबारा से तशरीह करवाऊँ या किसी नज़्म या गज़ल के किसी शेर की, किसी बंद की दोबारा से तशरीह करवाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक बार हमारी ये दरसी किताब जो है मुकम्मल तौर पर हम पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद में आपके जो है जितने भी होम वर्क होंगे या जो भी आपको मुश्किल दरपेश होगी, जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपकी तैयारी ज़रूर करवाऊंगी। और अभी जैसे कि मैंने पहले आपको बोला हुआ था कि मैं आपको किसी बंद की, बल्कि आप लोगों ने खुद ही 4-5 बच्चों ने बोला था कि जिस तरह पेपर में नज़मिया बंद और गज़लिया बंद आता है और उनकी तशरीह अटैम्प्ट करनी होती है, 2-2 सफ़ात होते हैं जवाबी कॉपी यानी कि ई शीट में, तो कितनी तशरीह लिखनी चाहिए, उसमें कितनी हेडिंग्स हों, कितने मुमासिल अशार हों, तो वो आप हमें बता दें। तो उसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम अपनी तमाम नज़में गज़लें जो हैं वो अच्छी तरह पढ़ लें और फिर मॉडल पेपर भी आने वाला था, तो मुझे था कि मैं इंशाल्लाह एक बार ही आपको तब करवाऊँगी। तो आज हम अपने फेडरल बोर्ड के आने वाले लेटेस्ट मॉडल पेपर से पढ़ाई शुरू करते हैं और उसको हल करना शुरू करते हैं। पढ़ाई इसलिए क्योंकि उसको मैं हल करूँगी तो आपको साथ साथ पढ़ाऊँगी भी, आपने उसको समझना भी है और उसे हल करना सीखना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेडरल बोर्ड के इस लेटेस्ट आने वाले मॉडल पेपर का जो हिस्सा अव्वल है, जो कि कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब पर मबनी होता है, 15 कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब होते हैं और 15 ही नंबर का ये सवाल होता है हिस्सा अव्वल में, सवाल नंबर 1, ठीक है। यानी कि 1 नंबर का 1 MCQ होता है। तो मैं ये आज आपको पेपर में से करवाती हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका उर्दू लाज़मी SSC 2 का पार्ट 2 का जो है मॉडल पेपर। ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट आने वाला मॉडल पेपर है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से बनकर आया है। और यहाँ पे ये देखिए हिस्सा अव्वल है जो कि कुल 15 नंबर का है। अच्छा, इसको हल करने के लिए आपको कितना वक्त दिया जाएगा? आपको पूरे 20 मिनट दिए जाएंगे। 15 MCQs को आपने 20 मिनट के अंदर अंदर जो है वो सॉल्व करना होगा। दुरुस्त ऑप्शन के दायरे को मुकम्मल तौर पर आपने फ़िल करना होगा और पूरे 15 MCQs के दायरे जो हैं वो 20 मिनट के अंदर अंदर आपने फ़िल कर लेने होंगे, क्योंकि 20 मिनट के बाद फ़ौरन आपसे आपका जो ये पेपर होगा हिस्सा अव्वल का यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट का, ये आपसे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और हिस्सा कवायद की तैयारी इतनी अच्छी करनी है, यानी कि उर्दू की तमाम ग्रामर आपने इतनी अच्छी तरह से तैयार करनी है कि उनकी तारीफ़ें आपको सही से अज़बर हों और ऑटोमेटिकली आपको तमाम MCQs जो है वो बहुत अच्छी तरह से आते हों। आप पढ़ते जाएं जुमले को, ठीक है, दिए गए जुमले को आप पढ़ते जाएं और उसके आगे आप ऑप्शन देखें तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाना चाहिए कि दुरुस्त ऑप्शन कौन सा होगा। और एक बात जहन में रखें, कभी भी अगर आपको अलिफ ऑप्शन जो है वो ही अगर आपको दुरुस्त लग रहा हो तो कभी भी फ़ौरन से पहला ही दायरा मत फिल कर दीजिएगा। आपने चारों के चारों ऑप्शन जो है वो पहले केयरफुली पढ़ लेने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात
2 آپشنز کریکٹ ہوتے ہیں اور تیسرے میں جا کے یا آخر والے میں جا کے لکھا ہوتا ہے ان دونوں کا حوالہ کہ یہ والے درست ہیں، تو پھر آپ نے ان دونوں کو تو آپ نے درست نہیں کرنا ہوتا نا، ان دونوں کے تو آپ نے دائروں کو نہیں بھرنا ہوتا، بلکہ آخر میں جہاں حوالہ دیا ہوتا ہے کہ آپشن الف اور جیم یا آپشن بے اور جیم یا آپشن الف اور بے، تو وہ آخر میں دیا ہوتا ہے، تو اس کے والے دائرے کو آپ نے یعنی آپشن دال والے کے دائرے کو آپ نے پھر فل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، ہر سوال کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں یعنی اس کو بھر دیں، ٹھیک ہے، اور بہت اچھی طرح بھرنا ہے آپ نے، بالکل کہیں سے اس کو آپ نے خالی نہیں رہنے دینا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کے لیے سارے درست آپشنز کے دائرے فل کر دیے ہیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل باہر نہ جائے اور مکمل طور پر یہ بھرے ہوئے ہوں، نہ تو اندر سے خالی رہیں اور نہ ہی ایکسٹرا باہر جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی، اور یہ سارے کے سارے میں نے پڑھے ہیں نا، یہ سب کے سب آپ کی جو جماعت داہوں کی درسی کتاب ہے اس میں سے یہ بنائے گئے ہیں۔ پہلا ہے خبر کی جمع الجمع ہوگی۔ اب یہ دیکھیے آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے، یہ آپ کی جو درسی کتاب ہے جماعت داہوں کی، اس کے صفحہ نمبر 14 پہ آپ نے جمع کی صورتیں پڑھی ہیں کہ جمع کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، اور ان صورتوں کے پھر نام اور ان کی تعریف اچھی طرح سے آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو اس میں یہ موجود ہے خبر کی جمع الجمع بتانی ہے، خبر کی جمع نہیں بتانی، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ آپ سے کویسچن کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے خبر سے اخبار ہوتی ہے جمع، جبکہ آپ سے خبر کی جمع الجمع پوچھی گئی ہے، اس لیے یہاں پہ آپ نے اخبار کو نہیں کریکٹ کر دینا، بلکہ مزید اس کی بھی آگے سے آپ نے جمع دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خبر کی جمع اخبار ہے نا، لیکن ہمیں جمع الجمع اخبار سے اخبارات ملی، تو اخبارات کریکٹ ہوگا، یعنی آپشن دال کریکٹ ہے، اخبارات۔ جمع الجمع خبر کی کیا ہوگی؟ اخبارات۔ تو آپ نے آپشن دال کے دائرے کو مکمل طور پر فل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 2 پہ جملہ ہمارے پاس، ایسے الفاظ جن کا املا تو ایک ہو مگر 2 مختلف معنی رکھتے ہوں کہلاتے ہیں۔ اب میں نے تعریفیں آپ کو ساری پڑھائی ہوئی ہیں نا، جمع کی صورتوں کی بھی، ان کی بھی، تو یہ کیا ہیں؟ یہ ذو معنی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جو لکھنے میں املا میں تو ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی ایک تو 2 ہوں یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ معنی جو ہیں وہ مختلف ہوں، تو وہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ املا تو ایک مگر معنی 2 یا 2 سے زیادہ مختلف معنی، تو وہ ذو معنی کہلائیں گے۔ ایسے جملے جو جملے میں ایسے الفاظ کا استعمال کہ جو لکھنے میں یعنی املا میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں، ٹھیک ہے، 2 معنی ہوں یا 2 سے زیادہ معنی ہوں اور وہ مختلف ہوں آپس میں، تو وہ ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ تو ذو معنی کی تعریف بہت اچھی طرح سے کروائی تھی، ہینڈ ریٹن نوٹس میں بھی موجود ہے، تو یہ آپشن جی کریکٹ ہے، اس جیم کا ہی ہم نے دائرہ فل کر دیا ہے۔ نمبر 3 پر جو سٹیٹمنٹ ہے، جو جملہ ہے، وہ ہے درج ذیل میں سے مترادف الفاظ کی جوڑی ہے۔ اب مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مترادف الفاظ ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مترادف الفاظ کی جوڑی یعنی کہ ایسے 2 الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں یا جو دونوں الفاظ آپس میں ایک دوسرے کے معنی ہوں۔ تو اس میں یہاں پر دیکھیے صبح سحر، اب صبح کا معنی سحر ہوتا ہے اور سحر کا معنی صبح ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مترادف الفاظ کی جوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی ہم آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، جلوت خلوت نہیں، یہ متضاد ہیں، پنہا عیاں یہ بھی متضاد ہیں، لقب القاب تو یہ جمع ہیں، واحد جمع، تو اس لیے باقی تینوں آپشن نہیں ہیں، پہلا والا آپشن کریکٹ ہے صبح سحر، تو آپشن الف کے دائرے کو مکمل طور پہ ہم نے فل کر لیا۔ اب نمبر 4 پر جملہ دیکھتے ہیں، ختم الرسل، قواعد کی روح سے ہے ترکیب لفظی، ٹھیک ہے، ترکیب لفظی آپشن بے، ترکیب لفظی کا آپشن بے کا دائرہ ہم نے مکمل طور پر فل کر لیا ہے۔ ختم الرسل قواعد کی روح سے ترکیب لفظی کیسے ہے؟ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کی درسی کتاب ہے، درسی کتاب کے صفحہ نمبر 133 پر
مشق میں حصہ قواعد یا زبان شناسی ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہاں پہ تراکیب لفظی جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اور اس کے لفظی معنی کیا ہیں، اور اس کی تعریف کیا ہے، یہ سب یہاں دیا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے، تعریف کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ میں نے آپ کو یہ تعریف پہلے کروائی ہوئی بھی ہے، اور ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اس تعریف کا یہ جو پہلا جملہ ہے جو کہ یہاں سے شروع ہو کر ترکیب لفظی کہلاتا ہے، یہاں تک آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا جملہ جو ہے یہ ابھی لیٹسٹ جو فیڈرل بورڈ کے پیپرز ہوئے ہیں جماعت ناہم کے، اس میں یہ MCQ کے طور پر آ چکا ہے۔ تو یہ ترکیب لفظی کہلاتا ہے، یہاں پہ ترکیب لفظی اس میں کریکٹ آپشن تھا۔ تو یہ اپنے تعریف ساری بہت اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے۔ دو مفرد لفظوں کے درمیان زیر یا حمزہ ڈال کر ایک نئی لفظی ترکیب بنانا جس کے معنی نئے ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے باقی یہ وضاحت آپ خود پڑھیں گے۔ یہ بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہوئے مثال کے طور پر جو ہے اسی لفظ کی وضاحت بھی انہیں بتائی تھی، تو یہاں ہی نوٹس بنے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں یہاں سے۔ ختم الرسل قواعد کی روح سے ایک ترکیب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیب اضافی ایسی ترکیب ہوتی ہے جس میں دو اسم یا اسم صفت، یعنی کہ دو سادے اسم یا دو اسم صفت اس طرح سے ملتے ہیں کہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتا ہے۔ اس میں پہلا لفظ مضاف اور دوسرا لفظ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ ختم الرسل کی اب ترکیب دیکھیے۔ ختم پہلا لفظ ہے نا، تو یہ ہے مضاف، اور دوسرا لفظ جو ہے الرسل، یہ ہے مضاف الیہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا، اس سے کیا مراد ہوئی، کیا مطلب ہوا؟ تمام رسولوں کا اختتام، یعنی مراد ہے یہاں پہ آخری نبی۔ ختم الرسل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مراد ہیں اس لفظ سے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ کیا سامنے آیا؟ ختم الرسل قواعد کی روح سے ترکیب اضافی ہے۔ اب مزید وضاحت کہ پھر یہ ترکیب لفظی کیسے ہوئی۔ اگر یہ کسی MCQ میں آیا ہو اور آپ کے پاس آپشنز ہوں، آپشنز کی اردو ہے اختیارات، یعنی جو آپ کو 4 اختیارات دیے جاتے ہیں یا 4 آپشن دیے جاتے ہیں، وہ یہ ہوں کہ نمبر 1 متضاد الفاظ، نمبر 2 ترکیب لفظی، نمبر 3 متلازم الفاظ، نمبر 4 ذو معنی الفاظ، تو درست جواب ہوگا ترکیب لفظی۔ کیوں؟ اس میں کہیں پہ مرکب اضافی نہیں ہے، تو ترکیب لفظی کیوں ہوگا؟ کیونکہ ترکیب لفظی عام طور پر ترکیب اضافی، توصیفی یعنی ترکیب توصیفی اور عطفی جیسے جملوں کا مجموعہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ترکیب لفظی آپشن میں دیا گیا ہو تو پھر ترکیب لفظی ہی درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ وضاحت سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ پیپر میں اس کو دوبارہ سے دیکھیے۔ ختم الرسل قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو آپ باقی آپشنز دیکھیں۔ ذو معنی الفاظ نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، متشابہ الفاظ سے بھی نہیں ہے، متلازم الفاظ سے بھی نہیں ہے، تو پھر ترکیب لفظی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ترکیب مرکب اضافی اس میں پایا جا رہا ہے، تو یہ اس کا تعلق ترکیب لفظی سے ہے، اس لیے یہ ترکیب لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں جی نمبر 5، 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مجموعہ جو پڑھنے والے پر اپنا مکمل مفہوم ادا کرے وہ کہلاتا ہے۔ یہ تو اب تک آپ کو ازبر ہو چکا ہوگا، مرکب تام، ٹھیک ہے۔ جو مکمل جملہ ہوتا ہے، جو جملہ کہلاتا ہے، جو مفید جملہ مفید کہلاتا ہے یا مرکب تام کہلاتا ہے، تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ جملہ، مرکب مفید یا مرکب تام ایک ہی ہوتے ہیں، 3 نام ہیں یہ، اور یہ مرکب تام ہے جس کو پڑھنے سے ہمیں مکمل طور پر مفہوم اور معنی سمجھ آ جائیں، اس لیے آپشن الف کا دائرہ آپ نے فل کرنا ہے۔ درج ذیل میں سے استعجابیہ کی علامت ہے، تو علامت تعجب کون سی ہوتی ہے؟ جی بالکل یہ والی، تو اس کا یہ جو ہے وہ جیم آپشن میں ہے، تو آپ نے اس کا دائرہ فل کرنا ہے۔ آپ کا حکم سر ماتھے پر، اس جملے میں غلطی ہے، کس چیز کی غلطی ہے جی؟ روزمرہ کی، محاورے کی، ضرب المثل کی، فعل کی۔ تو یہ دیکھیں عام استعمال ہونے والا ہمارے جو ہے وہ روزانہ کی گفتگو میں، بات چیت میں استعمال ہوتا رہتا ہے یہ محاورہ، تو یہ محاورے کی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اور درست محاورہ کیا ہے یہ میں نے لکھ دیا، اصل محاورہ ہے سر آنکھوں پر، جس کا معنی ہوتا ہے اس کو احترام سے قبول کر لینا۔ آگے دیکھتے ہیں، جس نظم میں رقت آمیز لہجے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہو وہ کہلاتی ہے
قصیدہ نہیں، یہ تو بادشاہ، حکمرانوں، وزراء وغیرہ کے جو تعریفوں پر مبنی نظم وہ کہلاتی ہے۔ مثنوی نہیں، بالکل یہ بھی نہیں، یہ تو طویل نظم ہوتی ہے جس میں لمبے لمبے قصے کہانیاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ مرثیہ بالکل نہیں، یہ تو نوحہ ہوتا ہے، اس میں بھی کسی مردے کے لیے رونا اور غم کرنا جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو مناجات جو ہوتا ہے، مناجات دعا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے رقت آمیز لہجے میں، یعنی گڑ گڑا کر، التجا کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو درست آپشن ہے مناجات۔ آگے دیکھتے ہیں جی، نظم جس کی ہر بند میں 5 مصرے ہوں، یہ تو آپ کو اچھے سے ازبر ہوگا۔ مخمس، کیونکہ مخمس عربی کے لفظ خمس سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں 5، ٹھیک ہے۔ تو 5 مصروں پر مبنی جو بند ہو اور وہ جس نظم میں پایا جا رہا ہو تو وہ مخمس کہلائے گی۔ آگے دیکھتے ہیں جی، مطلع کے لغوی معنی۔ مطلع کے لفظ جو ہے وہ لفظی معنی جو ہوتے ہیں وہ نکلنا یا نکلنے کی جگہ، یا طلوع ہونا یا طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کیا ہے، سوری یہ جو آگے لکھا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں جی۔ مطلع کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، نکلنا، طلوع ہونا۔ تو یہاں پر باقی آپشنز بھی دیکھیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہی کریکٹ ہے۔ غروب ہونے کی جگہ نہیں، یہ بالکل متضاد بات۔ کاٹ دینا نہیں، وہ قطع کا معنی ہے۔ غائب ہونا یہ بھی نہیں، تو مطلع کے معنی ہوئے طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپشن الف کا دائرہ فل کرنا ہے۔ آج بادل خوب برسا، علم بیان کے لحاظ سے یہ جملہ مثال ہے مجاز مرسل کی، ٹھیک ہے۔ بادل سے مراد ہے یہاں پہ بارش، اور مجاز مرسل میں اصل چیز کی جگہ کوئی اور چیز جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ آج بادل خوب برسا، بادل کا لفظ بارش کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، یہ مجاز مرسل کی مثال ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، تلمی لفظ ہے فارسی زبان کا، یونانی زبان کا، عربی زبان کا، سندھی زبان کا۔ تو یہ ہے جی عربی زبان کا لفظ۔ تلمی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 13 پر۔ اچھا، تلمی ہوتا کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ ہیں، اچھی طرح سے تلمی کی آپ نے تعریف یاد کرنی ہے، اور اس کے لغوی معنی پر مبنی BMCQ جو ہے وہ اکثر اوقات آتا ہے، یعنی کسی واقعے، قصے، تاریخی یا دینی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو اشارہ کرنا اس کے لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 13 پر، پہاڑ بلند و بالا ہیں۔ اس جملے میں بلند و بالا کو قواعد کی روح سے کہیں گے۔ اب پہلے ہم جملے کی پہچان کر لیتے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ پہاڑ مبتدا، بلند و بالا ان کے بارے میں ہمیں خبر بھی دی جا رہی ہے، اور یہ اس میں صفت بھی ہے، اور ہیں فعل نقص ہے جو کہ فعل ربط بھی یہاں پہ کہلا سکتا ہے۔ تو بلند و بالا کیا ہوا؟ خبر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دائرہ فل کرنا ہے۔ آگے نمبر 14 پہ دیکھیے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی، نمائش۔ اچھا، پوچھا کیا گیا ہے؟ اس شعر میں قافیہ ہوگا۔ اب قافیہ ہوتا کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں گے آپ۔ تعریف قافیہ کی آتی ہوگی تو پھر آپ اس میں سے اچھی طرح سے اسے پوائنٹ آؤٹ کر سکو گے۔ ہستی نمائش کی سی ہے، سراب حباب اپنی ہے۔ تو اب دیکھیے، ہم آواز الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا قافیہ کس کو کہتے ہیں۔ قافیہ کے اصطلاحی معنی ہم آواز الفاظ کے ہیں، تو یہ ہیں جی سراب اور حباب، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپشن آپ نے فل کرنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آدمی آدمی سے ملتا ہے، یہ شعر مثال ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ یہ شعر کس کی مثال ہے؟ سنت تضاد، سنت تکرار، سنت تلمی، سنت تجنیس۔ تو کیونکہ اس میں لفظ آدمی کی تکرار ہے، یعنی لفظ آدمی 2 بار آیا ہے، تو اگر کسی شعر میں یا کسی کلام میں کوئی لفظ 2 یا زیادہ بار آ جائے، ویسے 2 بار ہی موسٹلی آتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کی یہاں پہ تکرار پائی گئی ہے، یعنی ایک لفظ جو ہے وہ بار بار آیا ہے یا 2 بار آیا ہے، تو وہ سنت تکرار کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس میں آدمی لفظ کی تکرار پائی جا رہی ہے، یہ بار بار آیا ہے یعنی 2 بار آیا ہے، تو یہ سنت تکرار ہے۔ تو اس کا آپشن آپ نے فل کرنا ہے۔ تو چلیے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر مزید کسی MCQ کو سمجھنا ہو، مزید وضاحت آپ چاہتے ہوں، یا آپ کو تعریف کوئی پوچھنی ہو، تو پھر آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔